न्यूज़ के हवाले से नाज़रीन जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं उसमें दो बड़ी खबरें हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। एक तो बहुत बड़ी शख्सियत जो है उसे 14 साल सज़ा हुई है, वो हम आपके सामने रखेंगे और उसकी डिटेल रखेंगे और उसकी वजूहात रखेंगे, सारी तफसील आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन आज मुलाकातों का दिन था और अहम बात यह है कि इस बार सुहेल अफरीदी फिर पहुंचे और ये तकरीबन 10वीं मरतबा है और फिर मुलाकात हुई या नहीं हुई और वहाँ क्या हुआ ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे अहम और बड़ी खबर जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चल रही है वो है साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो फैज़ हमीद, जिनको 14 साल सज़ा हुई है। 3 स्टार जनरल ISI के सरबराह रहे, मुख्तलफ ओहदों पर उन्होंने अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दी और उनके बारे में बड़े बड़े जो है खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ जब वो ISI पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो वो खबरों में रहते थे। तो ये जो अब सज़ा हुई है नाज़रीन उनको 14 साल, अब इसके बारे में नाज़रीन ये जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो फ़ौज में जो गैर कानूनी कोई भी इक़दामात होते हैं तो एक तो वो सज़ा होती है जो फ़ौज के अंदर रहकर कोई ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ की जाएं या उसमें जो भी कोई चाहे बड़े ओहदे पर हो या कोई छोटे ओहदे पर उसको सज़ा होती है। और ये नाज़रीन जब से हमारे अदारा अफवाज का कायम है ये मामूल का मसला है कि वो सज़ाएं होती रहती हैं और वो ख़बरों में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, मगर ये एक इतने बड़े ओहदे पर जो फैज़ हमीद हैं उनको सज़ा हुई है। तो और दूसरा ये है कि उनको एक सियासी सरगर्मियों के साथ भी जोड़ा जा रहा है और ये सारी जब डिटेल जो है ये कामरान शाहिद से जब पूछी गई तो उन्होंने डिटेल ये बताई है कि उनकी जो है सियासी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा थी और अब डिटेल जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि कौन कौन से मामलात में उनको जो है 14 साल सज़ा दी गई है। तो ज़्यादातर जो कामरान शाहिद ने मामलात को जोड़ने की कोशिश की है वो ज़्यादा मामलात जो हैं वो सियासी जो है उनके साथ उन्होंने ये सारी सज़ा को जोड़ने की कोशिश की है। तो बेहतर ये होगा कि नाज़रीन मैं आपको कामरान शाहिद के जो अल्फाज हैं जो वो बता रहे हैं डिटेल ये आपने गौर से सुननी है नाज़रीन, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिटेल मैं भी उस पर बात करूंगा। पहले आप ये डिटेल नाज़रीन सुन लें। लेकिन जनरल फैज़ हमीद जो है वो नहीं बच सके और बहुत बड़ा डिसीजन है मिलिट्री कोर्ट का। देखना ये है कि इनको उनके चार्जेस उन पे क्या लगे हैं। एक तो उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी का वो जो मामला चला था एक हाउसिंग कंपनी का के हवाले से चार्जेस है करप्शन के। अगर उन पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट का भी चार्ज है जो इमरान खान के दौर में उन्होंने बदरजा उतम की, मुतवातिर की, इलेक्शन के हवाले से और बाद में भी की, रिटायरमेंट के बाद भी की। 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें भी ये बात सामने आई कि शायद तहरीक इंसाफ कोऑर्डिनेशन जनरल फैज़ हमीद जबकि रिटायर हो चुके हैं तो उसके बाद भी। अब ये भी देखना बाकी है डिटेल फैसला जब आएगा कि उन पे चार्जेस जो है वो क्या फ्रेम किए गए और उनके ऊपर क्या सजा दी गई है। लेकिन इसका सबसे अहम पहलू ये है कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान बहुत इकट्ठे रहे और इलेक्शन से पहले इन दोनों का एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई
اس کے بعد بدنام زمانہ RTS کا جو الزام لگا وہ بھی جنرل فیض حمید اور عمران خان کے حصے میں آتا ہے. الیکشن جس طرح 2018 کے کنٹروورشل بنائے گئے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا کانسیکوینس جو ہے عمران خان کے پینڈنگ فیصلوں کے اوپر یا ان کے موجودہ حالات پہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ جنرل فیض نے وہاں پہ کیا کہا ہے کورٹ مارشل پروسیڈنگز میں, عمران خان کے حوالے سے کیا کہا ہے, اور ان کی گواہی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اب ان کو سزا ہوگی اور اسٹیٹمنٹ دی ہوگی. اگر اپنی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کنفیس کر دیا سارا کچھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی عمران خان کے دور میں اپوزیشن کی, اس میں اگر جنرل فیض حمید مان گئے ہوں کہ جی عمران خان کے کہنے پر انہوں نے سب کچھ کیا یا ان کے ساتھ وہ آن بورڈ تھے, تو پھر عمران خان کے لیے اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے سزا کی, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی. لیکن بہت بڑا فیصلہ ہے ملٹری کا. تو ناظرین, آپ نے کامران شاہد جو ہیں ان کا آپ نے یہ سارا ان کی سزا کے اوپر جو تبصرہ ہے یا سزا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں انہوں نے اس پر روشنی ڈالی, اور تقریباً زیادہ تر ان کو سیاسی معاملات سے ہی جوڑا ہے. اور ناظرین, تھوڑا سا اگر کچھ ہم آپ کو یاد دہانی کرائیں تو جو رانا ثناءاللہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ غداری کے مقدمے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ جو کامران شاہد یہ سارے معاملے کو سیاسی طور پر جوڑ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں وہ یا اس معاملے میں بھی وہ رہے, اس فلاں معاملے سیاسی میں بھی وہ ملوث رہے. پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ جنرل باجوہ کے دور میں وہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بھی نہیں بتاتے تھے معاملات اور عمران خان کو پتہ ہوتا تھا. یہ ساری گفتگو آپ نے ناظرین سن لی ہے جو کامران شاہد نے کہا. تو آنے والے دنوں میں کیا عمران خان پر بھی ان کی سزا کا اثر پڑ سکتا ہے یا کوئی سزا عمران خان کو بھی کوئی دی جا سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ خارج الامکان نظر نہیں آتا, کیونکہ جو حکومتی وزراء تھے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی غداری کا مقدمہ اور اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دی تھی. اور اب یہ جو سزا سامنے آئی ہے, اب آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے اور کیا معاملات سامنے آتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلے گا ناظرین آنے والے وقت میں. تو ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ سہیل افریدی کے معاملے پر کہ وہ ملاقات کے لیے جو لسٹ دی جاتی ہے 6-7 بندوں کی, اس میں سہیل افریدی کا بھی نام تھا. تو انہوں نے پھر وہاں جو ہے انہیں جیل سے دور ہی ایک ناکے پر بڑی نفری پولیس کی تعینات کی گئی تھی اور انہوں نے اس جگہ پر روک لیا. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ کر پولیس والوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے, کس کا حکم ہے. تو اس طرح کی گفتگو کے بعد انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی, اس میں کیا کہا یہ چھوٹی سی تفصیل ڈیٹیل آپ سن لیں. جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہ میری 10ویں دفعہ ہے کہ میں اڈیالہ جیل آ رہا ہوں, اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے, اور کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور کمزرفی کی یہ حالت ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو تو ملنے ویسے بھی نہیں دیا جاتا. آج آپ لوگوں نے یہ بیریئر دیکھا, میں نے ان سے پوچھا کہ میں کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں کیا, میں پاکستانی نہیں ہوں, میں پاکستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. آپ لوگوں نے یہ جو بیریئر آج لگائی ہوئی ہے, تو آپ لوگ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ آپ جو ہیں نفرتیں بڑھا رہے ہیں, آپ لوگ نفرتیں بڑھا رہے ہیں, آپ لوگ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ جو امتیازی سلوک جاری تھا وہ ایسے ہی جاری رہے گا, پہلی بات. دوسری بات, جو پرسوں ہوا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ, ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ, اس میں ہمارے ایک MNA شاہد خٹک صاحب کی ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی ہیں. وہاں پر ہمارے صوبائی وزراء مینا خان بھائی اور باقی دوست بھی موجود تھے, ہمارے باقی پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے.
جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ غیر سیاسی ہیں، وہ سیاست میں جو ہے نہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، نہ انہوں نے اس سے پہلے سیاست میں کبھی حصہ لیا ہے، اور ان پر ان ٹھنڈی راتوں میں سردی کے اس موسم میں واٹر کینن کا استعمال یہ غیر انسانی ہے۔ اور جو ہمیشہ سے عورت کارڈ کھیلتے آئے ہیں تو اس جعلی وزیر اعلیٰ کی یہاں پنجاب میں حکومت ہے اور اس کی سرپرستی میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تو میں تمام ہمارے جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، ہمارے جو صحافی برادری ہے جو ہمیشہ عورت کارڈ کے پیچھے جو ہیں کچھ لوگوں کو چھپاتے تھے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا عمران خان صاحب کی بہنیں وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو جو ہے غیر انسانی طریقے سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے؟ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب وہ ناحق قید ہیں، وہ جو ہے اس پر پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، نہ ان کے کیسز لگائے جا رہے ہیں، ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے غیر انسانی سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے یہ لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ یاد بھی رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریں کوئی، یہ لوگ تو کرپٹ بھی ہیں، ان پر جو ہے یہ سرٹیفائیڈ جو ہیں چور ہیں، تو ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہماری باری آئے گی، کیونکہ انہوں نے تاحیات اقتدار میں نہیں رہنا۔ تو ناظرین، آپ نے سہیل افریدی کی گفتگو جو ہے وہ سنی، اور ناظرین جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اب جو ہے تقریباً 7:30 بجے کا ٹائم ہے رات کا، اور تاحال جو ہے وہ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو ملاقات کا ٹائم بھی اوور ہو چکا تھا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین، اور ہمیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔